रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 12 मुहर्रम है, 11 अगस्त है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाक़िस। नाज़रीन, रोज़ अव्वल से जो है वो हमारी पहली मुहर्रम से करबला और असर हाजिर के उन्वान से खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं। अपने किसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमने कल जब प्रोग्राम ख़त्म किया तो हमने कहा कि जो 12 मुहर्रम से हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो पूरी तारीख़ी हक़ाइक़ को मज़ीद आगे लेकर जाया जाएगा। किस तरह से उसरा आले मोहम्मद के कारवान को किस तरह से किन ज़ुल्म और सितम के साथ सवार किया गया, किन रास्तों से ले जाया गया, क्या मंज़र था कूफे में और कूफे के बाद शाम में क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को जिस दिन कारवान जहाँ पे था खुतबात हो रहे थे, जो मामलात था जो कुछ मामलात थे उनको पूरी कोशिश करेंगे कि तारीख से बिल्कुल उसके साथ रहते हुए आपके महज़र में इन तमाम चीज़ों को अर्ज़ करें। आज इस वक्त पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मौलाना सैयद रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ है। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और सलाम पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे और चाहेंगे कि बिल्कुल बुनियादी तौर पर जो है वो मामलात को देखा जाए कि तारीख में क्या कुछ लिखा। थोड़ा सा हमें 11 मुहर्रम की सुबह को जाना होगा क्योंकि हमने कल जो सारी बात की थी कि किस तरह से ख़याम पे हमला हुआ, किस तरह जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा दश्ते करबला के अंदर जो है वो बाबा के जनाजे तक गई, किस तरह से वहाँ से आवाज़ आ रही थी, वो तमाम मौजज़ात मौला अमीरुल मोमिनीन का तशरीफ़ लाना, इन तमाम चीज़ों में हमने गुफ्तगू को रोका था। 11 मुहर्रम की सुबह को अगर हम वापस जाएं तो तारीख में मिलता है कि बीवियां लाशों के ऊपर तशरीफ लेकर गईं ताकि उनको विदा होना था और कूफे जाना था। तो तारीख में क्या कुछ लिखा, 11 मुहर्रम की सुबह को क्या कुछ हुआ। आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम। 11 मुहर्रम को जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ है तो जैसे कि आप फरमा चुके हैं कि गुज़श्ता शब में तो क़याम को जला दिया गया था, तो उस शब तो बीबियां अपने क़याम में मौजूद थीं, लेकिन जब आग लग गई तो क़याम ना रहे। और जब सुबह का सूरज तुलू हुआ है तो सारी रात तो बीबियां अंधेरे में थी, लेकिन जब सूरज की पहली किरणें खाके करबला पर पड़ी तो बीबियों ने जब दाएं बाएं देखा अपने, रात तो अंधेरा था, लेकिन जब बीबियों की नजरें पड़ी हैं उन लाशों पे, बेकफन लाशों पे, तो बीबियों से फिर रहा ना गया। हर एक बीबी उठ के अपने लाशे की तरफ, अपने शहीद की तरफ दौड़ी हैं। कोई कहती थी हाय मेरा बाबा, कोई कहती थी हाय मेरे चचा, हाय मेरे मामू। गर्ज है कि तमाम बीबियां अपने अपने शहीदों की तरफ दौड़ी हैं। दो बीबियां ऐसी हैं जो जसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तशरीफ लेके आई। एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जो रिवायात में मिलता है कि वो अपने औन मोहम्मद के लाशों पे नहीं गई, अपने बच्चों की लाशों पे नहीं गई, और कोई औलाद भी ना थी, लेकिन अगर वो रोई हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक पे। रिवायत में आया कि दोनों अपने हाथों को खोल के बीबी ने अपने आप को लाशे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरा दिया, सर अपना पीटती जाती थी और फरमाती जाती थी वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह सैयदा, ऐ मेरे भाई ये तुम्हारी गर्दन की रगों को किसने काट दी। बैन करती थी, रोती थी। और दूसरी बीबी बीबी उम्मे रुबाब थी। बीबी उम्मे रुबाब ने मौला के लाशे के ऊपर वादे भी किए। उनमें से जो 2 वादे थे वो ये थे कि मौला मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। अर्ज बीबी ने जिंदगी भर कभी ठंडा पानी नहीं पिया। दूसरा ये कि मैं कभी भी किसी साये के तले नहीं आऊंगी। जिंदगी भर बीबी खुले आसमान के नीचे रही, कभी भी वो साये के नीचे नहीं आई, क्योंकि लाशें बेगौर और कफन पड़े थे सूरज के नीचे और कोई पूछने वाला ना था। अब इधर बीबियां अलग नहीं हो रही थी, अपने लाशों से अलग नहीं हो रही थी। तो उमर इब्न साद ने, चूंकि उसको लालच ये था
کہ جلد سے جلد روانہ ہوں، جلد سے جلد لالچ ملے اور جائزے ملے، لہذا اس نے حکم صادر کیا کہ بیویوں کو الگ کیا جائے، اور الگ کرنے کا، لاشوں سے الگ کرنے کا طریقہ کیا نکالا گیا کہ تازیانے برسائے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تازیانے مارے گئے، اور اس طریقے سے ان کو لاشوں سے الگ کیا گیا۔ ادھر عمر ابن سعد نے ایک دوسرا حکم صادر کیا، خلی کو اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ سر امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا جلد از جلد اس کو تم کوفہ لے جاؤ ابن زیاد کے دربار میں۔ لہٰذا کوفے کی طرف روانہ ہوا، اور کوفہ جب وہ گیا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں گیا۔ اس کی بیوی سے روایت ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، خلی سے، کہ تو کیا لایا ہے؟ اس نے کہا میں سر حسین ابن علی لے کے آیا۔ اس کی بیوی نے فوراً جواب دیا کہ وائی ہو تجھ پر، لوگ مال دولت سونا چاندی گھر لے کے آتے ہیں، تو سر رسول اللہ کے بیٹے کا سر لے کے آئے، تو علی مرتضی فاطمہ تو زہرا کا سر میرے گھر میں لے کے آئے، وائی ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، اور اب میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤں گی۔ اس ملعون نے جدھر وہ سر رکھا ہوا تھا مولا حسین علیہ السلام کا ایک خاص جگہ پر، وہ خاتون خود کہتی ہے کہ میں ساری رات جاگتی رہی، بین کرتی رہی، سر پیٹتی رہی، اور ایک عجب ماجرا میں نے دیکھا کہ سر امام حسین علیہ السلام سے ایک نور جا رہا ہے جو زمین تا آسمان جا رہا ہے، اور اس نور کے گرد چند سفید پرندے ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم وہ پرندے تھے یا ملائکہ تھے یا ارواح تھے، لیکن میں نے خود دیکھا کہ وہ اس نور کا طواف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس خاتون نے دوبارہ اپنے میاں کی طرف گئی، شوہر کی طرف، اور اس سے کہا کہ آج ہی مجھے تیرے سے طلاق چاہیے، اور اس سے وہ علیحدہ ہو گئی۔ یہ اسی دن کے واقعات ہیں، 11 محرم کے۔ ادھر یہ ابن زیاد کے پاس لے کے گیا، اور ابن زیاد نے خوشیاں منائی سر امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے، اور پھر اس نے ایک حکم صادر کیا کہ پورے کوفہ شہر کو مزین کیا جائے، آراستہ کیا جائے، اور خاص خاص قبائل کو اس نے دعوت دی۔ خیر ادھر بعد میں جائیں گے، لیکن جب ادھر یہ ہو رہا تھا تو اسی وقت ادھر کربلا میں ابن زیاد کا یہ سپاہی ملعون عمر ابن سعد جو فوج کا، یزیدی فوج کا سالار تھا، اس نے شہدائے کربلا کے لاشوں کے برابر کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ اس خون بھرے میدان میں اس ملعون نے نماز ادا کی۔ یعنی یہ ایک شیطانی فطرت آپ دیکھیے انسان کی، کہ جب وہ گمراہی کی انتہا پر چلا جاتا ہے تو وہ خدا کو تو بھول چکا ہوتا ہے، خدا تو اس کے دل میں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن فقط دوسروں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس ملعون نے، کہ اپنا جواز پیش کرنے کے لیے، یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ میں مثال ایک چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں کہ جب شہزادہ علی اصغر تشریف لائے تھے میدان میں، تو نہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی یزیدی فوجی رویا، نہ شہزادہ علی اکبر پہ، نہ شہزادہ قاسم پہ، لیکن جب شہزادہ علی اصغر نے اپنے خوش زبان ہونٹوں پہ پھیریے تو سب یزیدی فوج رونے لگ گئے تھے، اور نزدیک تھا کہ بغاوت ہو جائے۔ تو شاید یہی مرحلہ ابھی بھی آیا ہو دوبارہ، کہ وہ اجساد جب انہوں نے دیکھے تو ان کے اندر ملامت تو فطری چیز تھی، تو اس کو ڈر تھا کہ ارد گرد جو قبیلہ بنی اسد ہے یا دوسرے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ کفار آ گئے ہیں کہیں سے۔ تو اپنے اس جرم کے اوپر پردہ پوشی کرنے کے لیے اس ملعون نے کیا تو کیا کیا کہ ادھر رسول کے بیٹے کا، رسول کی اولاد کے جنازے پڑے ہیں، لاشیں پڑے ہیں، جن کو اس نے بے دردی سے شہید کیا ہے، بے گور و کفن پڑے، اور ادھر ان کے برابر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دین کا اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوتا جو اس ملعون نے کیا دین کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ ختم ہوتا ہے تو اس ملعون نے پھر، یہ تقریباً آدھا دن گزر چکا تھا کہ یہ سارے معاملات تھے۔ جی اچھا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ روایتوں میں جو تدفین ہے اس حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ 11 محرم کو تدفین ہوئی یا اس کے بعد ہوئی؟ کیونکہ یزیدی فوجیں سر شہداء لے کر کوفے کی جانب اس رائے اہل بیت کو لے کے روانہ ہو گئی۔ اس کے اوپر ابھی ہم آئیں گے کہ کس طرح سے ورود ہوا یا کس طرح سے سوار کیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے ابھی۔ تو تدفین کے مراحل کیا تھے؟
کیا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے؟ مطلب یہ تو تدفین کے بارے میں تو 11 محرم نہیں، اس نے تو زیادہ تر 3 دن تک جنازے گور و کفن کربلا کی خاک کے اوپر پڑے رہے، حتیٰ کہ اسیران کربلا کو اسیر کر کے، بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا، اور سرحد جو دیگر سر غیر سر امام حسین علیہ السلام، چونکہ وہ پہلے روانہ ہو چکا تھا، باقی سروں کو بھی ساتھ لے کے گئے، اور اس کے بعد ورود کوفہ بھی ہو چکا ہے، تیسرے دن جا کے اجساد کو دفن کیا گیا۔ تو یہ 11 محرم کو نہیں، 12 یا 13، زیادہ تر یہ ہے کہ 12 کو پھر یہ دفن کیے گئے۔ لیکن اس کے اندر پھر بعد میں وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے کے آئے تھے تو قبیلے بنی اسد کو اپنے پاس بلایا تھا، اور زمین کربلا خرید لی تھی، جس کو نینوا بھی کہا جاتا تھا۔ تو خیر شت الفرات بھی دوسرا نام تھا۔ تو مولا نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں یہ زمین خریدنے کے بعد 60,000 دینار، جو انہوں نے چند 20 کہے تھے تو انہوں نے 3 برابر قیمت دی تھی، تو کچھ چیزیں ان سے فرمائی تھی۔ ایک تو یہ فرمایا تھا کہ میرے جو زائرین آئیں گے، فکر مولا کو زائرین کی سے پہلے تھی، کہ میرے زائرین جو آئیں گے ان کو تم نے 3 دن تک مہمان رکھنا ہے، ان کو کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے اور ان کا خیال کرنا ہے۔ ایک شرط یہ تھی۔ دوسری یہ تھی کہ جب تم دیکھو ابن زیاد کے فوجی لشکر یہاں سے چلے جائیں ہمیں شہید کر کے، تو تم نے ہمارے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ یہ شرط تھی اس چیز کی کہ جو پیسے اتنے زیادہ دیے جا رہے تھے۔ اب یہ جو موقع آیا کہ جب یزیدی فوج روانہ ہو چکی ہے کوفے کی طرف اور لاشیں پڑی ہیں میدان کربلا میں، تو قبیلہ روایت میں ہے قبیلہ بنی اسد کی کچھ خواتین تھیں جو فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئیں، اور انہوں نے جب چاروں طرف اولاد رسول کے لاشوں کو پڑے ہوئے دیکھا، سیدہ کے اجڑے ہوئے گھر کو جب انہوں نے دیکھا خون میں لت پت، تو ان سے نہ رہا گیا، پانی پھینک دیا، بہن کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، اور کہا آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یاد ہے تمہیں ہم نے جب ہمارے مردوں نے وعدہ کیا تھا تو اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے ہم خواتین کو بھی بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد دفن کرنے نہ آئیں اور وہ خطرے سے یا خوف سے ڈر کے، ابن زیاد کے خوف سے ڈر کے نہ کریں یا کسی وجہ سے نہ آئیں، تو تم ہمیں دفن کر دینا۔ اور پھر ہمارے بچوں کو بھی بلایا تھا کہ بچوں، ان سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں نا تو تم ایسا کرنا، چند مٹھی خاک کربلا اپنے ہاتھ میں لینا، کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے بدنوں کے اوپر پھینک کے چلے جانا۔ اگر کوئی تمہارے ماں باپ دفن نہ کریں تو بیبیوں نے ایک دوسرے سے کہا قبیلہ بنی اسد کی کہ تمہیں یاد ہے وہ وقت، آؤ چلیں اپنے مردوں کو غیرت دلائیں۔ واپس گھر تشریف لے کے آئیں، کیونکہ یہ بیبیاں درست تھیں، ان پہ جہاد موقوف تھا، ان مردوں کو چاہیے تھا کہ لبیک کہتے مولا حسین کے لیے۔ میں بہت احترام کرتا ہوں قبیلہ بنی اسد کی ان خواتین کا، جو واپس گھر تشریف لے کے آئیں اور کہنے لگی اپنے مردوں کو کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے رسول کے نواسے کو بے گور و کفن لاشا ان کا وہاں پڑا ہے، تم نے پیسے بھی وصول کیے، تم نے ان سے وعدہ بھی کیا، جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا نصرت کے لیے نہیں گئے، لیکن اب کم سے کم اتنی تو حیا کرو، اتنی تو شرم کرو کہ تم جا کے ان کے دفن کر دو اجساد کو۔ تم نے پیسے بھی وصول کیے، وعدہ بھی کیا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے اور اگر تم بزدل ہو اور تم ڈرتے ہو تو ہم خواتین کو اجازت دو، ہم سب کی سب جائیں گی۔ اور سب نے یک زبان ہو کے اپنے مردوں سے کہا کہ ہم جائیں گی۔ اس پر قبیلہ بنی اسد کو روایت میں ہے کہ غیرت آئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ گھر میں رہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں اپنی بیویوں کا خیال ہے کہ وہ باہر نہ جائیں، نہ محرموں کی نگاہیں ان پر نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی فوج آ جائے اور ہماری بیویوں کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تمہیں ان آل رسول کی بیویوں کا خیال نہیں آیا کہ جن کو اسیر کر کے ہتھکڑیاں باندھ کے، رسیاں کلائیوں میں باندھ کے لے جائے گیا؟ تمہیں ان کا خیال نہیں آیا، تمہیں اپنی بیویوں کا خیال آیا۔ لیکن چلو خیال آیا تو صحیح کہ ہم لاشوں کو دفن کریں، لاشیں دفن کرنے کے لیے وہ آئے، لیکن اب لاشوں کو دفن کریں تو کیسے کریں؟ کسی لاشے کا سر ہی نہیں ہے۔ اگر سر ہوتا تو قبر میں دفنانے کے بعد کم سے کم ہاتھ سے ہی کچھ نہ کچھ اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلانے کی قبر ہے، یہ فلانے کی قبر ہے۔ تو آپس میں بولنے لگے کہ ہم آخر شناخت کیسے کروائیں، کس طرح ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں شناخت نہیں ہو رہی تو ہم قبر میں کیسے ڈالیں؟ یہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے
کہ انہوں نے دیکھا کہ کوفے سے ایک گرد و غبار اٹھ رہی ہے اور وہاں سے کوئی ہستی تشریف لے کے آ رہے ہیں. یہ لوگ ڈر گئے اور یہ سمجھے کہ ابن زیاد کا لشکر دوبارہ ہماری طرف ادھر آ رہا ہے، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے. کچھ تو بھاگنے لگے، لیکن کچھ نے روکا ان کو اور کہا کہ دیکھو یہ تو لگتا ہے کہ کوئی قیدی آ رہا ہے. جب غور سے دیکھا تو دیکھا ایک لاغر جوان جن کی کمر جھک گئی تھی. اور کمر کیوں جھکی تھی وہ انشاءاللہ آگے گفتگو کے اندر جب آپ میرے سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو اسیر کیا گیا تو میں اس میں عرض کروں گا. گلے میں طوق و سلاسل ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور مولا جب تشریف لے کے آتے ہیں تو اپنا تعارف کراتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں نہیں پہچان کہ یہ کس کا بدن ہے، کس کا لاشا ہے. یہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. میں وہ ہوں کہ جن کے بابا کو بے گور و کفن ادھر ان ملونوں نے اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ ان کو ایک بوند پانی کا نہیں دیا گیا. اتلو ادشانہ، وہ اس طریقے سے قتل کیے گئے کہ جو پیاسے تھے، اور میں ان کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف کرانے کے بعد مولا پھر فرماتے رہے کہ دیکھو یہ قاسم کا لاشا ہے جو پامال ہو گیا تھا، وہاں سے ٹکڑے اٹھاؤ، وہاں سے ٹکڑے اٹھاؤ. کچھ ٹکڑے رہ گئے تھے، ان کو جمع کیا گیا. قبریں ایک کے بعد ایک مولا بنواتے رہے اور اس کے بعد فرماتے رہے کس کس کی قبریں ہیں. اور پھر وہ وقت آیا کہ کسی نے آواز دی کہ نہر فرات پہ کسی جوان کا لاشا ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ اتنی جگہوں سے زخمی ہو چکا ہے، تلواروں سے، نیزوں سے اور تیروں سے، کہ ہم ان کے بدن کو کہیں سے بھی پکڑتے ہیں تو وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. کیا کریں؟ تو مولا نے پھر حکم صادر کیا، کہا کہ وہاں پر کوئی چادر یا چٹائی نما چیز لے جاؤ اور اس پہ ان کو لٹا دو، اور فرمایا کہ یہ میرے چچا ابوالفضل لباس کا لاشا ہے، اور ان کو ادھر ہی نہر فرات کے نزدیک ہم دفن کریں گے. اور ادھر بس ایک چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں، اگر آپ کو وہ روایت یاد ہے جو ہم نے بین الحرمین میں کھڑے ہو کر سنی تھی، ایک مرتبہ آپ بھی تھے اور وہاں بین الحرمین میں ذکر ہو رہا تھا کہ قبر چھوٹی کیوں ہے، کیونکہ شامیوں نے مولا امیر المومنین کی دشمنی میں جناب ابوالفضل پہ اس طرح سے ہجوم کیا. وہ ذرا بیان کر دیں گے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لاش. میں یہ کہہ رہا تھا ان لوگوں نے جب مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا نا، تو اس کے بعد بغض مولا علی علیہ السلام میں انہوں نے جو تلواریں چلائی تھی لاشے کے اوپر، تو لاشے حضرت ابوالفضل عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیا تھا. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو کربلا گئے ہیں، جو نیچے تہ خانے میں جنہوں نے اصل قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. حالانکہ ہم تو یہ سنتے تھے، روایات میں ہے کہ ابوالفضل عباس کا قد و قامت تو اتنا بلند تھا، اتنا لمبا قد تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے قدم مبارک زمین پر خط کرتے جاتے تھے. تو ان کی قبر مبارک اتنی لمبی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میدان کربلا میں شہید کرنے کے بعد مولا عباس علیہ السلام کو ان کے بدن مبارک کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب ان کو دفن کرنا چاہتے تھے، ان کو اٹھانا چاہتے تھے، تو جو حصہ بدن کا ہاتھ میں لیتے تھے وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ادھر کوئی چادر یا کوئی چٹائی لے جاؤ، اس پر میرے چچا عباس کو لٹا دو، اور ان کو وہی نہر فرات کے نزدیک ہی ہم دفن کریں گے. اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک لاشا جب اٹھانے لگے تو مولا نے فرمایا دیکھو معصوم کو فقط معصوم ہی دفن کرتا ہے، یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے، میں ہی فقط ہوں کہ جو میں ان کو دفن کر سکتا ہوں. اور ایسا کرو کہ کچھ فاصلے پہ تم لوگ میرے سے چلے جاؤ. ابھی وہ کچھ فاصلے پہ جا ہی رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ایک چھوٹا سا لاشا 6 مہینے کے بچے کا لگتا ہے، یہ مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ فرمایا یہ میرے بھائی علی اصغر کا لاشا ہے، ادھر دے دو. دیکھو میں اپنے بابا کے سینے کے اوپر لٹاؤں گا، میرے بابا کو علی اصغر سے بہت محبت تھی. اور پھر جب قبر میں لٹانے لگے مولا تو آپ کو معلوم ہے بیمار بھی تھے، اور پھر وہ توق و سلاسل اتنا بھاری اور وہ سب کچھ، وہ مصائب، مولا کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اپنے بابا کو اٹھا سکے. میں کہ بیماری نہ بھی ہوتی تو کس طریقے سے مولا اپنے بابا کے لاشے کو اٹھاتے. مولا نے ایک طرف روایت میں آیا کہ ایک طرف مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ادرکنی.
اور پھر مولا حسن مجتبی اپنے بھائی کو مدد کے لیے بلایا، نجف کا رخ کیا، کہا یا علی ادرکنی، اور پھر ابھی دفنانا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، تو روایت میں آیا کہ جہاں کٹی ہوئی گردن تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، اور سینے کی طرف نیچے مولا علی مرتضیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا، قدم مبارک کی طرف مولا حسن مجتبی تھے، اور یوں جب لٹانے لگے تو راوی نے کہا کہ ایک بی بی کی آواز آئی، اور بی بی نے یہ فرما رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، میرے حسین کو ان لوگوں نے بہت بے دردی سے قتل کیا ہے، بڑے آرام سے اس کو لٹانا۔ اب جو مولا نے لٹایا علی اصغر کو ان کے سینے پہ، قدموں کی طرف حضرت علی اکبر کو لٹایا، قبر کو بند کیا، اور اس کے اوپر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، اپنے دست مبارک سے لکھا الذی قتلوا عطشانا، یہ وہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جن کو قتل کیا گیا، پیاسا قتل کیا گیا۔ یہ کہہ کر مولا نے قبر کو بند کیا۔ جی ھذا قبر الغریب الذی قتلہ عطشانا وغریبا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، اہل بیت علیہ السلام کے جو کاروان کو کس طرح سے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اونٹوں کے اوپر زینے نہ تھی، شتر پہ پالان کے تھے، اور اگر اس طرح سے انسان اس کے اوپر سواری کرے، یا بول تو سواری کر نہیں سکتا اگر زین نہ ہو، کیونکہ اس کی جو جلد ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس طرح سے انسان کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں، راندوں کا گوشت پھٹ جاتا ہے۔ کس طرح سے یہ لے کر گیا، تاریخ نے کیا لکھا؟ یہ ننے ننے بچے، ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے، شام غریبہ میں بھاگ بھاگ کے لاشوں سے چمٹے ہیں، تازیانے مار مار کے ان کو الگ کیا گیا، تازیانے مار مار کے بیبیوں کو الگ کیا گیا۔ اب ان کو بے کجاوا اونٹوں پہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ کجاوا میں سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ وہ ایک طریقے کی ایک سیٹ نما چیز ہوتی ہے جس کے اوپر بیٹھ جائیں تو اونٹ کی چونکہ کھال بہت کھردری ہوتی ہے اور اس کی ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان اگر اس پہ بیٹھے رہے کافی مدت تک تو وہ زخمی ہو جاتا ہے، کھال اس کی اڑ جاتی ہے بدن سے اور ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں جان بوجھ کے بیبیوں کو اور بچوں کو اور مولا امام سجاد علیہ السلام کو جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے انہوں نے بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا۔ اور اسی دوران عمر ابن سعد نے حکم دیا، کہا کہ بھاری بھرکم طوق و سلاسل کو لایا جائے، بھاری بھرکم طوق و سلاسل۔ یہ جو طوق تھا نا، جو خاردار تھا، یہ جان بوجھ کے سلیکٹ کیا گیا، چوز کیا گیا کہ جو وزن میں زیادہ ہو، تاکہ وزن میں جب زیادہ ہوگا تو گردن پہ بوجھ بھی زیادہ پڑے گا۔ وہ طوق و سلاسل مولا کے گلے میں لگایا گیا، ہتھکڑیاں باندھی گئیں، بیڑیاں باندھی گئیں، بیڑیاں پیروں میں لگائی گئیں۔ میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا نا، جو کمر جھکنے والی بات تھی، میں اس کے تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں کہ ایک سفر میں یہیں کوفے جاتے ہوئے، کوفے کے ورود کوفہ میں کسی شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا آپ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ ہاں میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں۔ کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا آپ کے چچا مسلم ابن عقیل کو کہ جب وہ ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے، یہاں کوفے میں دربار میں لائے گئے تھے ابن زیاد سے، خیر پہلے جو دوسرا گورنر، کہا کہ وہ اس طریقے سے تھے کہ ان کی کمر سیدھی تھی اور وہ سینہ چوڑا کر کے ادھر داخل ہوئے تھے کوفے میں، وہ تو اتنے بہادر تھے۔ تو آپ وہی خون ہے بنی ہاشم کا، یہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کمر خم ہوئی ہوئی ہے، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے؟ تو مولا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا، شخص تو نے انصاف نہیں کیا، مجھے معلوم ہے میری جو کمر جھکی اس کی دو وجوہات ہیں۔ کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو میرے گردن میں طوق و سلاسل اور یہ جو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈالی گئی ہیں، ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ میری کمر جھک گئی ہے۔ دوسری وجہ جو فرمائی، کہا کہ اگر دوسری وجہ نہ ہوتی تب بھی میری کمر سیدھی ہو جاتی۔ جو اصل وجہ ہے یہ مولا نے پھر فرمائی
فرمایا کہ دیکھو جب مسلم ابن عقیل آئے تھے تو وہ اکیلے آئے تھے، ان کے گھر کی بیبیاں اپنے گھر میں تھیں لیکن یہ اکیلے تھے. ذرا مڑ کے میرے پیچھے تو دیکھ، میری پھپھی زینب، ام کلثوم میرے ساتھ ہے، سکینہ میرے ساتھ ہے، کس طریقے سے میں سینہ اور میں اس لیے میرا کمر جھکی ہوئی ہے. تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں کہ بے مقنا و چادر میری بیبیاں میرے ساتھ ہے، میں کیسے سر بلند کر کے چلوں. یہ میرے مولا سجاد فرماتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے. عرض یہ کہ اس طریقے سے مولا کو جب اسیر کیا گیا، ہتھکڑیاں اس طریقے سے ڈالی گئیں. راوی نے کہا کہ یہ ہم دیکھتے تھے کہ جب مولا تشریف لے کے جا رہے تھے تو یہ چونکہ لوہا تھا اور وہاں کی گرمی آپ خود موسوی صاحب ہم مشاہدہ کر چکے ہیں 55 ڈگری سیلسیس پہ جہاں پر چلی جائے دھوپ کی گرمی اور شدت، تو وہ جو لوہا تھا وہ گرم ہو جاتا تھا اور گرم ہونے کی وجہ سے خاردار بھی تھا. مولا کی گردن مبارک یہاں سے فقط چھل نہیں گئی بلکہ زخمی ہو گئی تھی، رگڑ بھی لگتی تھی، گرم بھی تھی، خاردار بھی تھی. تو لوگ جو دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ مولا کی گردن مبارک سے خون جاری ہے. بیبیوں کو سوار کرایا گیا اور سوار کرا کے بے کجاوا اونٹوں پر اس طریقے سے روانہ کیا گیا. جی موسوی صاحب. جی اگر روایت میں جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ لوہا اور اس پر سے سورج کی تپش، آپ دیکھیں کہ جناب جمل کے اندر جب جناب محمد حنفیہ نے یا ابن امیر المؤمنین جو ہے جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کی ذرا کو ٹھنڈا کیا گیا تھا. تو روایات میں ہے کہ اس پر پانی ڈالا ہے تو اس میں سے دھواں برآمد ہوتا تھا. یعنی بوریا پہلے ٹاٹ پہنایا گیا، اس کے اوپر ذرا تھی اور وہ اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ اس کے اوپر پانی ڈالتے تھے تو اس میں سے دھواں برآمد ہوتا تھا. اور جہاں پر جسم کے ساتھ وہ سب چپکا ہوا ہو تو وہ تو لوہا ہی انسان کو چپک جائے گا. تو یہ تمام مطلب یہ وہ مصائب ہیں کہ اس کو انسان اور میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ نے یاد ہے کہ جب ودا کرنے کے لیے آئے تھے حضرت علی اکبر میدان سے ایک دفعہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ پیاس کی تو بات کی تھی، پھر فرمایا تھا کہ یہ جو زرہ میں نے پہنی ہے لوہا، یہ گرمی کی تپش سے اتنا گرم ہو چکا ہے کہ مجھے اتنی اذیت دے رہا ہے. تو وہ یہی کیفیت تھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی تو کوفے میں ورود کس طرح سے ہوا؟ کوفے میں اچھا یہ لے کر جو گئے ہیں تو یہ کس طرح سے لے کر گئے ہیں، مطلب کتنی دیر کا سفر ہے، کس طرح سے ہوا؟ کیونکہ آج کل بھی بعض جگہیں بالکل راستہ اجاڑ اور ویران ہے، پھر بھی کچھ شاہراہیں بنی ہوئی ہیں. اس وقت تو سب کچا اور ٹوٹا ہوا اور جس کو کہیں گے کہ ایک ناہموار ہوگا، یعنی کہ پتھریلا ہوگا. جو ابھی بھی جگہیں آباد نہیں ہیں، مضافات کربلا کی اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ سارا اونچا اور نیچا ہے، اس کے اندر کانٹے ہیں اور جھاڑیاں ہیں. اس طرح سے ایریا ہے، آج بھی ہے. نہیں یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ وہ آج کل کی سڑکیں تو نہیں تھیں، لیکن بالآخر سڑک تو راستہ تھا کربلا سے کوفے کا، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ وہاں جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. تو جب اونٹوں پہ گئے تو اتنا زیادہ طولانی راستہ تو نہیں تھا، لیکن جب یہ پہنچے ہیں وہاں پر کوفے میں تو بیبیوں نے یہ ان سے عمر ابن سعد سے یہ کہا کہ دیکھو یہ سروں کو تم نے آگے رکھا ہوا ہے، ایسا کرو ان سروں کو ہمارے سے پیچھے کر دو اور ہمیں آگے کر دو، کیونکہ ہم بے مقنا و چادر ہیں، ہمارے بال کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کی نامحرموں کی نظریں ہمارے پر نہ پڑے. اور اس ملعون نے بی بی کی نہیں سنی اور جان بوجھ کے سرائے مبارک کو بیبیوں سے آگے رکھا تاکہ نظریں پھر اس کے بعد بیبیوں کے اوپر پڑیں. اور آپ ذہن میں رکھیے یہ وہی شہر ہے کہ جو کہ ہیڈ کوارٹر تھا ان کے بابا علی مرتضیٰ کا. ان کے بابا مولا علی مرتضیٰ ادھر ایک حاکم تھے اور یہ شہزادیاں تھیں جو اپنے اسی شہر کوفہ میں کچھ ہی عرصے بعد اسیر ہو کے آ رہی ہیں، بے مقنا و چادر تشریف لے کے آ رہی ہیں. لہذا جب یہ کوفے کے شہر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو یہاں روک کے رکھا جائے اور شہر کو پھر آراستہ کیا گیا اور حکم یہ دیا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے قبائل سب کے سب یہاں پر حاضر ہو جائیں. اور 1000 کا لشکر کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے کوفے کی گلیوں میں روانہ کیا تاکہ کہیں کسی کی طرف سے کوئی قیام نہ ہو جائے، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کہیں اس کے خلاف قیام نہ کر دیں. اور ہر ایک کو حکم یہ دیا کہ کوئی بھی اسلحہ نہیں اٹھائے گا
اور اسلحے کے بغیر گلیوں میں آئے گا اور سب کو دارالامارہ آنے کا حکم دیا گیا، حکم صادر کیا گیا۔ تو ایسے میں جب یہ حکم صادر اس کا ہوا، شہر میں تیاریاں ہو رہی ہیں، سجایا جا رہا ہے شہر کہ لٹ گیا ہے گھرانہ سیدہ کا، اور یہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو جب ان کو وارد ہوئے وہاں پر، ایک اور آپ کو اس کوفے کے راستے کا واقعہ سناتا جاؤں جو کہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے۔ سب کے سر نیزے کے اوپر ہیں، کہتے ہیں وقت ایک سر ایسا تھا جو نیزے پہ نہیں ٹکتا تھا، اور وہ سر تھا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا۔ کہا کہ جو ہی سر نیزے پہ لگاتے تھے سر زمین کے اوپر آ جاتا تھا۔ بارہا کوشش کی لیکن نہیں ہوا۔ پھر آپ کو معلوم ہے اس ملون شمر ذی الجوشن نے کیا کیا؟ سر مبارک ابو الفضل عباس کو لے کے ایک رسی لی اور اونٹوں کے ساتھ گردن، گھوڑے کی گردن کے ساتھ اس نے باندھ دیا، کہا اب یہ سر نہیں گرے گا۔ یہ وہی وجہ تھی کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں سر بلند کر کے کیسے چلوں، یہی وجہ تھی کہ یہ سر مبارک مولا ابو الفضل عباس کا بارہا گرتا تھا۔ اب جب یہ وارد ہوا ہے تو ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ دارالامارہ میں ایک شخص موجود تھا اور وہ گجکاری کر رہا تھا، یعنی دارالامارہ کی مرمت پہ اس کا کام تھا۔ تو کسی شخص نے، خادم نے دارالامارہ کے آ کے یہ کہا، جب اس نے پوچھا کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے، یہ دفل کس بات کے بجائے جا رہے ہیں، یہ شامیانے بجائے جا رہے ہیں، اتنا شور و غل کس لیے ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ باغیوں کے سر لے کے آئے ہیں، اور کوئی خارجی ہیں ان کی بیبیوں کو جنہوں نے، اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، یزید پر، لیکن اس کے الفاظ یہ تھے کہ امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے۔ کہا کس نے کی ہے، نام تو بتاؤ۔ کہا نام نہیں جانتے، حسین ابن علی۔ کہا یہ جب میں نے نام سنا تو میرے سے رہا نہیں گیا، لیکن جو ہی وہ شخص وہاں سے گیا تو میں نے اپنے گچ پر ہاتھ منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا اور پیٹنا شروع کیا منہ، اور کہا کہ میرے حسین ابن علی، میرے مولا حسین کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کہا لیکن پھر خوف بھی تھا تو جا کے میں نے جلدی سے اپنے منہ کو دھویا، گچ برے ہاتھ دھوئے، اور میں باہر چلا گیا پچھلے دروازے سے دارالامارہ کے کہ جا کے دیکھوں تو صحیح۔ کہا جب میں نکلا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارا قافلے کے آگے آگے سرائے مبارک ہیں، اور ان سرائے مبارک میں جو مرکزی ہستی مجھے دکھائی دی وہ مولا حسین علیہ السلام کی دکھائی دی۔ اور کہا کہ یہ روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہا اتنا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو، درخشاں چہرہ تھا۔ کہا ان کے دندان مبارک اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے۔ کہا ان کے جو محاسن تھے، یعنی بال جو تھے وہ لمبے تھے، دراز تھے، کندھوں تک آ رہے تھے، ہوا چل رہی تھی اور مولا کے سر مبارک کے بال دائیں بائیں ہوا سے لہرا رہے تھے۔ کہنے لگا چہرے کی میں زیارت ہی کر رہا تھا، ان کے داڑھی کو دیکھا، ریش مبارک کو تو خضاب ہوئی بھی تھی لیکن کچھ رنگ ادھر سے چھوٹ گیا تھا اتنے دنوں کا۔ کہنے لگا کہ یہ میں دیکھ رہا تھا، ابھی زیارت ہی کر رہا تھا مولا کے سر مبارک کی، تو دیکھا کہ کوئی ایک بی بی ہے جو محمل پر ہیں، اور انہوں نے اچانک جب سر مبارک امام حسین پر نگاہ کی تو اچانک بلند آواز میں کہا واہ محمدہ واہ علیہ، یہ فرمایا۔ اور مہمان جو اونٹ تھا اس کے اوپر سامنے کوئی چیز پڑی تھی لکڑی کا، تو اس کے اوپر بی بی نے اپنا بہت زور سے، شدت سے اپنی پیشانی کو مارا اور سر مبارک سے خون جاری ہوا۔ یہ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ خون جاری تھا، اور پھر ادھر دیکھا کہ کچھ بیبیاں کھڑی ہیں، کچھ بیبیاں کچھ جن کو اسیر کیا ہوا ہے، تو کچھ وہاں کوفے کی عورتوں نے عجیب کام یہ کیا کہ کچھ ہاتھ میں کھجوریں لیں اور کھجوریں لے کے پاس آئیں بچوں کے، اور کھجوریں دینی چاہیں۔ بچے بھوکے تھے، جلدی سے کھجوروں کو ہاتھ میں لیا تو دیکھا ام کلثوم آگے بڑھی اور بچوں کے ہاتھ سے لے کے کھجوریں پھینک دی۔ میں اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے، بچوں یہ صدقہ ہے، یہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اس عورت نے پوچھا مگر آپ کون ہیں؟ کہا تم نہیں جانتی،
اپنا تعارف کرایا، ان عورتوں نے رونا شروع کیا. ان عورتوں نے جب پتا چلا کہ ارے یہ تو بیویاں علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ماتھا اپنا پیٹنا شروع کیا، سر کو پیٹنا شروع کیا. ادھر بی بی نے ایک جملہ فرمایا اب تم رو رہی ہو، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے اور تم کس بات پہ روتی ہو؟ قتل کرنے کے بعد تم روتی ہو؟ یہ جب بی بی نے فرمایا نا تو ادھر تمام عورتیں جو تھیں انہوں نے مزید رونا شروع کیا اور مزید گریہ اوزاری شروع کی. اب ادھر ذرا چند چیزیں میں عرض بھی کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، فرمایا تھا، یہاں کوفے میں بی بی نے خطبہ دیا تھا، امام زین العابدین نے دیا تھا. بی بی نے یہ یاد دلایا تھا کہ تم لوگ تھے کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے میرے بھائی کو، اور تم لوگوں نے دغا کیا، تم لوگ اپنے وعدے پہ باقی نہ رہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے جو جس طرح کا دغا کیا تھا، کل رسول اللہ کے پاس جب تم حاضر ہوگے تو وہ تمہیں فرمائیں گے کہ تم ہماری امت سے نہیں ہو. ادھر میں صرف یہ چیز اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہی ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا امام حسین علیہ السلام، تو ان کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اختتام خطبے کے اندر یہ کہہ دیا کہ جب تم رسول اللہ کے پاس جاؤ گے تو شیعہ تو دور کی بات ہے، تم رسول کی امت سے بھی باہر ہو. یہ کیسی بات ہے کہ نواسے رسول موجود ہوں اور تم یہ سارے کام کرو؟ یہ توقع امام حسین السلام کا جملہ موجود ہے کہ مجھے شیعہ نے ابو سفیان قتل کر رہے ہیں، مجھے شام سے. جی ہاں میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ در حقیقت کوفے کی حالات کو سمجھیے. کوفہ ایک چھاونی تھا، ایک کنٹونمنٹ ایریا تھا، اس میں فقط شیعہ نے مولا علی کی کیا بات کرتے، شیعہ نے مولا علی کو تو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیا تھا، جیسے مختار ثقفی جیسے بڑے نام، حضرت ہانی کو جس طرح سے شہید کیا گیا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو تو یا شہید کر دیا گیا تھا یا جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، اور باقی جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیا گیا تھا. شیعہ تو تھے ہی نہیں وہاں پر. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور کامن سینس کی بات ہے نا، کامن سینس کی بات ہے نا کہ آپ الزام لگائیں کہ شیعوں پر کہ آپ اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ آپ قتل حسین میں شامل تھے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب مل کے مری گھومنے جا رہے ہیں عاشورہ کے دن. یعنی تعلق یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے نا، یہاں سے تعلق ظاہر ہو رہا ہے نا. اگر گورنمنٹ 2 دن کی چھٹی اناؤنس کرے تو آپ گھومنے چلے جائیں، تو آپ اچھا اجر رسالت پیش کر رہے ہیں، تو آپ روک لیتے وہاں. تو مطلب اس رشتے کو کیسے ختم کریں گے، کیسے چھپائیں گے اس کو؟ آپ کی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ چھپتی میں عرض کروں کہ شیعہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جب امام وقت بلائے تو وہ لبیک کہے، جب وہ لبیک نہ کہے وہ کیسا شیعہ ہے بھائی؟ مسلمان کی بھی تو شرائط ہے نا، جو شرائط تھیں اور مسلمانوں نے اپنے دل کے اندر ایمان نہ لائے تھے، وہ خبیث، اور اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتے تھے، چونکہ زبان سے کہہ رہے تھے وہ منافق، لیکن مسلمان تو تھے. منافق تو در حقیقت مسلمان حقیقی معنوں میں تو نہیں ہے، خدا جانتا ہے مسلمان نہیں ہے. تو سورہ منافقون انہی کے لیے نازل ہوئی نا. اسی طرح یہ بھی لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، ہم نے خطوط بھی جو ان کم بختوں نے لکھے تھے، لیکن وہ دغا تھا. دل میں اگر مولا حسین کی محبت ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حسین ابن علی اکیلے اپنے چند اصحاب کے ساتھ وہاں پر شہید ہو جائیں اور یہ لبیک نہ کہیں؟ بھائی جو لبیک کہے گا وہی تو شیعہ ہے. جو لبیک نہ کہے اور ان کا ساتھ دے جو یزیدی فوجی ہیں، تو یزیدی کون تھے؟ بنو امیہ کے نہیں تھے، اور قتل تو بنو امیہ نے کیا ہے. آپ جس نے قتل کیا اس کا نام لیتے نہیں ہیں، نام ان کا لیتے ہیں کہ جو خود مظلوم ہے. جی مصفی صاحب. جی، اور دوسرا یہ کہ اس میں جیلوں میں جو بند تھے ان کی بھی ڈیٹیل سامنے جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں سے بھی ششم پوشی کرتے ہیں. جب اور کوفہ ایک دن میں ہینڈل نہیں ہوا ہے، 20 سال میں ہینڈل ہوا ہے. عشائر کی کو پیسہ خرچ کیا گیا، ان کے اندر جو مومنین تھے ان کو قتل کیا گیا، ان کے عشائر کے ہیڈوں کو، اس کے جو سرپرست تھے ان خاص منافقین کو لا کر ان کے قبیلوں کا سردار بنایا گیا. جو صحیح شیعہ تھے ان کو پابند سلاسل کیا گیا، زندانوں میں ڈالا کیا. ہادی بن عروہ کا آپ کے سامنے کہ ان کو کس طرح سے قتل کیا، ان کا گھر جلایا، جناب مختار کو ارسٹ کیا. یہ تمام چیزیں کوفہ 20 سال لگ گئے بنو امیہ کو ہینڈل کرتے کرتے، ایک دن کی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جو تاریخ سے ناآشنا ہیں. جو تاریخ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون حسین سے، اور کون جو ہے وہ ان چھٹیوں میں باہر آ کر کرکٹ کھیلتا ہے اور کون خوشیاں مناتا ہے، وہ سب جانتے ہیں، چھپتا نہیں ہے. جی ہاں بالکل. اور اگر آپ ہی خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ
اور امام زین العابدین علیہ السلام پڑھیں تو اس کے اندر کھل کے انہوں نے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ اس وقت جو سیاسی حالات تھے وہ کیا تھے. وہ سیاسی حالات کو اگر آپ سمجھ جائیں، انہی خطبوں کے متن کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت کیا حالات تھے. یعنی ان لوگوں نے جو سیاست بازیاں کی، جو ظلم و جور کے ساتھ اپنی سیاست کو آگے پروان چڑھایا، اور پھر وہ بنو امیہ کی سیاست کے تجوریاں کھول دی جاتی تھی. جو ان کے ساتھ چلتا تھا ان کو نوازتے تھے، اور جو ان کے ساتھ نہیں چلتا تھا تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. اور پھر جو کچھ لوگ اس خوف اور خطر میں آ کر یا لالچ میں آ کے دوسری طرف چلے گئے تھے، ان کو جگایا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ تم اصل اسلام سے ہٹ گئے ہو، تم شیعت سے دور ہو چکے ہو، تم اپنا راستہ بھول چکے ہو. تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ جو متن کو اگر پڑھیں تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ لوگ جن کے دل بہت سو کے تھے بھی امام حسین کے ساتھ، اس ظلم و ستم کی وجہ سے، اور وہ جو تجوریاں کھول دی جاتی تھی لالچ مال اور زر کی وجہ سے، نہیں اور اصل جو راستہ تھا، سوری صرف یہ بات ختم کر دوں کہ جو راہ مستقیم تھا اس سے وہ ہٹ چکے تھے. جو ہٹ چکا ہو وہ شیعان علی نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح. اور دیکھیں اس وقت مطلب جو چیز ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ عزاداری کربلا یا کربلا کے بعد سے شروع نہیں ہوئی ہے. عزاداری اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب امام حسین السلام دنیا میں آئے. رسول اللہ نے گریہ فرمایا، بے تحاشا گریہ فرمایا، پھر جناب ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دی، آپ نے گریہ کیا. یہ تمام جو ہے وہ بڑی سائنستہ کے اندر موجود ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. صحیح تو مسلم میں موجود ہے. اب ان آبھاس کے اندر پڑھنا کہ وہ کون لوگ تھے اس کو چھوڑیں. آپ آج پیدا ہوئے، آج آپ رسول اللہ سے اپنی قرابت داری ظاہر کریں، آپ عزا میں شامل ہوں، آپ سوگ منائیں. آپ سے کون کہہ رہا ہے؟ آپ کیوں پکنک پہ جا رہے ہیں؟ آپ کیوں اگر پکنک پہ بھی نہیں جا رہے تو آپ نیوٹرل کیوں ہیں؟ آپ کیوں رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے؟ آپ کیوں رسول اللہ کی طرح آج صاحب عزا نہیں ہے؟ آپ کیوں جناب ام سلمہ کے پاس جو مٹی رکھی تھی جس میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ سر پہ خاک ڈال رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، آپ کیوں عزاداری پھر نہیں کرتے؟ یہ عزاداری صرف کربلا کی بات نہیں ہے. کربلا کے بعد تو باقاعدہ ایک باقاعدگی سے شروع کی گئی عزاداری کی ابتدا تو رسول کریم نے جب امام حسین السلام کو ہاتھوں میں لیا ہے ان کی دنیا میں آنے کے بعد اس وقت گریہ کیا ہے، وہاں سے شروع ہوئی ہے. خبر تو وہاں سے تھی جب جبریل نے آ کے خبر دی. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں، ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں جو آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اللہ نے فرمایا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اس یہاں بقی میں کھڑا تھا تو وہاں کسی متوع نے مجھے کہا کہ تم لوگ جو شیعہ ہو نا ہمیں کہتے ہو کہ ہم محبت نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آل رسول سے محبت کرو، ہم کرتے ہیں محبت. تو میں نے کہا محبت کا اظہار بھی تو ہوتا ہے نا، جو آئمہ معصومین کی قبریں مبارک تم نے گرا دی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ اظہار ہے. اچھا اب اظہار کی جو بات ہے، اجر رسالت ادا کرنا، ان سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ بھائی کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو وہ روتا ہے یا خوشیاں مناتا ہے؟ جو خوشیاں منانے والا ہے اس کا رشتہ دیکھ لیجئے مرنے والے سے کیا ہے، رونے والے کا بھی رشتہ دیکھ لیجئے کیا ہے. اگر اپنا جوان بیٹا مر جائے تو روئیں گے یا ہنسیں گے؟ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں، یہیں گاؤں دیہات میں یا نیوٹرل رہیں گے یا نیوٹرل رہیں گے. ایک گاؤں دیہات میں ایک مولوی صاحب تھے کٹر قسم کے، یہی کہ جی رونا یہ بدعت ہے، شرک ہے، فلانا. یہ ان کا کوئی بھی نہیں کوئی مرتا تھا تو کہتے تھے مت رو مت رو. تو اچانک کیا ہوا کہ ان کے جوان بیٹا تھا وہ مر گیا. تو لوگ ڈرس کے مولوی صاحب کے پاس افسوس کرنے کے لیے بھی نہیں گئے، جنازہ بھی خود اٹھایا، کفن دفن بھی کیا. اور پھر بعد میں جب جنازے کو لٹانے لگے نا قبر میں تو اس وقت اس نے رویا نہیں، اس وقت تک نہیں رویا. جب قبر میں جوان بیٹے کو لٹایا تو پھر ماتھا پیٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اس غم کی دوا بس یہی ہے، اس غم کی دوا. کیوں؟ کیونکہ بیٹا سے محبت ہے نا تو رو پڑا. تو بھائی ہم جو روتے ہیں محبت میں روتے ہیں، اجر رسالت تو ہم ادا کر رہے ہیں، آپ الٹا ہمیں کہتے ہیں نہ رو. اپنا کوئی مر جائے تو رو، رسول کا بیٹا ذبح ہو جائے کربلا میں نہ رو. یہ تو ہندو رو پڑتے ہیں، تمہارے دل کو کیا ہوا؟ نقاب الٹتی ہے نا کہ اب آپ پہنچیں گے یزید تک کہ بھئی شمر نے کس کے حکم سے مارا، تو آپ کہیں گے عمر سعد نے حکم دیا. عمر سعد کو کس نے حکم دیا؟ یزید نے. یزید کون؟ فلاں کا بیٹا. فلاں کو مدینے کا گورنر کون لایا؟ فلاں. فلاں کو کون لایا؟ سقیفہ. اب یہ پردے الٹتے چلے جائیں گے اور جب پوری چین برآمد ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلام کون ہے اور سقیفہ اسلام کون ہے. اس لیے لوگوں کو جانے ہی نہ دو، لوگوں کو رونے ہی نہ دو، لوگوں کو حقائق بتانے ہی نہ دو. یہ کہو جو رو رہا ہے اسی نے مارا ہے، جان چھڑا لو.
کیونکہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بتائیں گے نا کہ یزید کو کون لایا، یزید کے باپ کو کون لایا، اس کو کس نے گورنر بنایا، اس نے بغاوت کیوں کی، جس نے اس کو گورنر بنایا اس کو کون لایا، اس سے پچھلے والے کو کون لایا، پھر ثقیفہ میں کون جمع ہوا، پھر رسول اللہ کے جنازے پہ کون نہیں آیا، تو پھر غدیر کے پاس گونگا بہرا کون ہو گیا، تو ہم تو پھر سب بتائیں گے، اس لیے نہ ان کے پاس جاؤ نہ شامل ہو. تو یہ بہت سادہ سا فارمولہ ہے. بہرحال بی بی کے کوفے میں خطبے آگا جان، بی بی نے جو خطبے دیے اس کا کچھ، بی بی نے جو خطبے دیے اس کا کچھ متن، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، صرف 2 منٹ ہیں، 2 سے 3 منٹ تبرکن جو سمیٹ دیتا ہوں اس کو. ٹائم اگر ختم ہو گیا کہ بی بی نے حمد و ثنا کرنے کے بعد کوفے کی عورتوں سے یہی بات کی تھی کہ تم لوگ جو رو رہی ہو، تم لوگوں کو کیا ہوا، تمہارے لوگوں نے، تمہارے مردوں نے میرے بھائی کو خط لکھے تھے اور ان خطوں میں وعدہ کیا تھا کہ آپ ادھر تشریف لے کے آئے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جانے آپ پر قربان کریں گے، لیکن تم نے ایسا نہ کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو سیاسی منظر ہے، جو وہاں پر سیاسی کیفیت تھی اس دور کی، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اور لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں، تو ان کی روحوں کو بی بی نے جھنجھوڑا ہے کہ تم لوگ کیا تم کس راستے سے ہٹ کے کس راستے پر آ چکے ہو. تو یہ اس طرف بی بی نے اس کو بڑے فصیح و بلیغ بی بی نے خطبہ دیا ہے کہ لوگ دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ تو علی مرتضیٰ ہیں کہ جو خطبہ دے رہے ہیں. بالکل انہی کی آواز، انہی کی زبان، انہی کا فصاحت و بلاغت میں بی بی نے یہ خطبہ دیا ہے. اور اسی طریقے سے ملتا جلتا خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے. جی جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور چونکہ یہ نشریات جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جاری ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو اس وقت ہم جہاں پہ روک رہے ہیں، کل جو ہے اس کو یہاں سے مزید جاری کریں گے، کیونکہ اب ہم جو ہے وہ تمام کلمات کی طرف جو اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کی آئی اوپننگ کے لیے دیے، جو خطبات دیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلا، کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا، اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ خط بھی 6 مہینے میں پہنچتا تھا، زمینی راستوں سے گھوڑوں کے اوپر جایا کرتا تھا. اس زمانے میں قبائل کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو باقی کہہ رہے ہیں یہ کس کو قتل کر کے لائے ہیں، تو کن غیر معروف راستوں سے قافلے کو گزارا گیا، وہ بچے گرتے گئے، ننھی خبریں بنتی گئیں. لوگوں کو جب تک پتہ چلتا گیا تو پھر جو ہے وہ قید خانے میں بھی اہل بیت کو زیادہ نہ رکھ سکا اور اس کو رہا کرنا پڑا. اس میں کوئی اس کی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ اس کو بغاوت کا خطرہ تھا کہ پوری امت مسلمہ میں معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے جن کو باغی کہا وہ کون ہے، اس نے تو اسلام کے ارکان کو جو ہے وہ ڈھا دیا. تو ان تمام چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے باقاعدہ تاریخی حوالے جات کے ساتھ. ہمارا ٹائم جو ہے وہ 4 سے 5 ہے یو کے ٹائم سے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور ہمارے پروگرام کے بعد بلا فاصلہ آپ جو ہے وہ مینچسٹر کا جو جلوس